अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नॉवेल्स बाय शास्मिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। जो लोग अभी तक चैनल पर आ चुके हैं जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके अलावा आज के एपी को पढ़ने के बाद अपनी राय का इजहार करें और एपी को लाइक करें। गाइस, हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से करते हैं आज के एपी को स्टार्ट। और आप लोगों ने जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी एपिसोड मिलती रहें। और इंशाल्लाह ये वाला जैसे ही नावल इख्तिताम पसीर हो जाएगा तो हम नेक्स्ट नावल स्टार्ट करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस नावल में कोई गैप ना आए और वो एक दिन के वक्फे से आए। तो आप लोगों ने उस नावल के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा दिल अच्छे से लिखने को करे और मैं अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करूँ। गाइस, अभी चलते हैं आज की एपी की तरफ। आज की एपी होगी अरहा अफनान स्पेशल और मैंने पूरी कोशिश की है कि आज की एपी अच्छी लिखने हो। बाकी आप पढ़ेंगे तो अपनी राय का इजहार करिएगा कि आप लोगों को आज की एपी कैसी लगी। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 233 रिटन बाय शास्मिन मेहदी। क्या हुआ मेरा शहज़ादा आज बहुत चुप है? शहजाद आज़गान को उठाते गोद में लेते बोला। मैं गुस्सा हूँ। अरे मेरा शहज़ादा क्यों गुस्सा है? शहजाद ने उसे देखते हैरानगी से पूछा। ताया साईं, मुझे ना पप्पी चाहिए मगर सरदार शाही ने मना कर दिया है। उफ़, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी। सरदार साईं ने क्यों मना किया है? ताया साईं के शहज़ादे को कहते पप्पी हवेली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? शहजाद ने बदर को देखते पूछा। शाह, पप्पी छोटा सा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता अभी। तो हम इसकी माँ को भी ले आते। शहजाद ने हाल दिया। उसका भतीजा उदास था। ऐसा कैसे हो सकता था? रहने दो, वो काफ़ी सख्त नस्ल की है। हम हवा में किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। शहजाद ने एक पल को सोचा। आज़गान फिर से उदास हुआ तो शहजाद मुस्कुराया। नहीं, कुछ कहती अपने मालिक की पहचान है, उसे दूसरा मुलाजम ख्याल रखेगा कि वो खुले ना। आज़गान की खुशी इसी में है तो चंद दिन के लिए हवेली ले आते हैं, फिर जैसे ही उसका ध्यान बट गया तो वापस डेरे पर ले जाएंगे। ये उदास ज़रा अच्छा नहीं लगता। शाह ने आज़गान के गाल पर प्यार करते कहा तो वो खिलखिला उठा। ओके, बदर ने सर हिलाया। अब खुश? थैंक यू ताया शाही, मैं अभी सबको बता के आता हूँ। वो जल्दी से कहते शहजाद की गोद से निकलते भागा बताने। कभी मना भी किया करो इन्हें किसी फरमाइश पर। तुम जो हो इस काम के लिए। वो लोग सुबह ही आए थे जबकि बुरहान को काम के सिलसिले में रशिया जाना था, जबकि अफनान का ऑफिस में काफ़ी काम था। दूसरी तरफ तमकीन और जरहान भी नहीं आ पाए थे। वजह बासिक ज़ैदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और सुनाओ, जरगा कैसा जा रहा? अच्छा, किसी न्यू केस पर काम कर रहे हो? हाँ, शहजाद ने सर हिलाया। अपना ख्याल रखना। शहजाद मुस्कुराया। उसकी फ़िक्र पर? जिसके पास तुम जैसा भाई हो उसे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? बुरहान रशिया गया है हैरियत। मीटिंग थी वहाँ, उसे कुछ नए लोगों से मिलना है शायद। वो दोनों इस वक्त मर्दाने में अकेले बैठे थे, इसलिए इन मौज़ूआत पर बात कर रहे थे, वरना हाल में वो कोई ऐसी बात नहीं छेड़ते थे। काफ़ी देर वो दोनों बातें करते रहे, फिर बदर के पास कुछ लोग आ गए तो वो बात को बदल गए। जरहान के लब बिंचे थे। उसने तमकीन की गुलाबी आंखों को देखा जो शायद उसके आने से पहले अच्छा खासा रो चुकी थी। तमकीन ने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे। ज़र को यकीन दिलाते कि वो मेडिसिन नहीं लेगी, सिर्फ कुछ टेस्ट करवाएगी। वो बहुत मुश्किल से माना था मगर मान गया। मगर तमकीन के मुतमईन होने के उल्टा वो नहीं सुन के आ गई थी कि उस हादसे से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, इसलिए वो अभी तक कंसीव नहीं कर पा रही थी और शायद आगे भी ना कर पाए। ये खबर उसके लिए क़यामत हेज़ थी। अंशा ने उसे तसल्ली दी थी कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं वो आगे कंसीव ना कर सके। उसे और
روتا دیکھ زر غصہ ہوا تھا کہ وہ اسی لیے خلاف تھا اس کے جانے کے پہلے کیا کم مسئلہ ہوا تھا اس نے تمکن کو بہت سمجھایا تھا، بلکہ انشا اور باقیوں نے بھی۔ ڈاکٹر کی بات کوئی پتھر کی لکیر تو نہیں تھی۔ اس کی بھیگی پلکیں اور گلابی ہوا ناک، زر کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا، تکلیف اٹھی تھی دل میں۔ اس نے تمکن کا ہاتھ پکڑتے کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گیا تھا، بلکہ سبھی، مگر وہ کیا کرتی؟ اپنی ممتا کا گلا کیسے گھونٹتی؟ وہ چھپ چھپ کر روتی، خدا سے دعا مانگتی، نماز میں منتیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھر دے۔ وہ جب بھی اپنے گھر کی خالی صحن کو دیکھتی تو خاموشی اسے ڈستی۔ اس کے کان ترس گئے تھے بچے کی کلکاریاں سننے کے لیے۔ زرحان بے شک اسے کہتا نہیں تھا، مگر تمکن بچی نہیں تھی۔ ان کہی خواہش کو سمجھتی تھی۔ اسے بھی انتظار تھا اپنی اولاد کا۔ باسق زیدی اتنے خوش ہوتے جب حویلی جاتے، بچوں سے ملتے، انہیں پیار کرتے، کھلونے چاکلیٹ لے کر جاتے۔ کیا ان کی خواہش نہیں تھی اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد کو گود میں کھلانے کی؟ زینب کے ہاتھ زرحان نے باندھ رکھے تھے، مگر اکیلے میں وہ کئی بار تمکن سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ زرحان کو منائے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے۔ زرحان تمکن کے ساتھ 2 بار ایک سال میں عمرہ پر گیا تھا۔ وہاں جاتے تمکن نے روتے گڑ گڑاتے اپنے رب کے حضور سجدے میں دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی گود بھر دے۔ دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، مگر یہ پیسہ انہیں اولاد کی خوشی نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ شام کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی، کافی دیر تک اپنے رب سے ہم کلام رہی، گلا رند گیا تھا، آنسو اس کی گود اور مسلے پر گر رہے تھے، دل پر پتھر رکھتے۔ آج اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، جو الفاظ سوچتے اس کی روح جسم سے نکل رہی تھی، وہ الفاظ زبان سے کیسے ادا کرے گی؟ زرحان کے آنے پر اسے نظریں چرا رہی تھی، جانتی تھی وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتے سمجھ جائے گا۔ چہرے کو ٹھنڈے پانی سے اس نے دھویا تھا کہ اس کے چہرے پر جو تکلیف درد کے اثرات نظر آ رہے تھے وہ نظر نہ آئے، مگر ٹھنڈے پانی سے چہرے کی سرخی کم ہوئی تھی، آنکھوں کی نہیں۔ تمکن کے خاموشی سے بہتے آنسو زرحان کی شرٹ کو سینے سے بھگونے لگے۔ تمکن کیوں خود کو ہلکان کرتی ہو؟ کیوں تکلیف دیتی ہو خود کو؟ اگر قسمت میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تم خود کو نہیں ایسے مجھے تکلیف دیتی ہو۔ زر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے سامنے کرتے بولا۔ تمکن کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زر نے آہستگی سے اس کے آنسو اپنی پوروں سے چنتے اسے صوفے پر بٹھاتے گلاس میں پانی ڈالتے تمکن کے لبوں سے لگایا تھا۔ تمکن پہلے ہی بہت حساس طبیعت کی مالک تھی، مگر اب وہ بہت کمزور دل کی مالک بنتی جا رہی تھی۔ بات بات پر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی اپنی خالی گود کو دیکھتے۔ زر مم میری ایک بات مان لیں۔ وہ زر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتی اپنے دل پر پتھر رکھتے خود کو مضبوط کرتی بولی۔ زر چونکا۔ کون سی بات؟ آپ شادی کر لو۔ وٹ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ زر کی دہاڑ گونجی کمرے میں، وہ ششدر زد رہ گیا۔ تمکن نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی یہ بات کرتے۔ پلیز تمکن، تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں ہو؟ جو وہ خواب میں نہ سوچتا وہ اسے وہ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ غصے سے بولا تو تمکن نے سر ہلایا۔ مم میں جانتی ہوں زر میں کیا کہہ رہی ہوں، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میں نے۔ مم میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اس لیے آپ وہ جتنا خود کو مضبوط ظاہر کرتے کہہ رہی تھی اندر سے اتنی بکھر رہی تھی۔ کر لو گی برداشت؟ کسی کو میرے ساتھ دیکھ پاؤ گی اپنی جگہ کسی اور کو؟ وہ تمکن کو دونوں بازو سے پکڑتے جھنجھوڑتے بولا۔
تمکن کے آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر جدا ہوتے رخسار پر بہہ نکلے۔ زر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہوگی تکلیف مجھے، نہیں برداشت کر پاؤں گی، مگر میں جو خوشی آپ کو نہیں دے سکتی اس سے کیسے آپ کو محروم کر دوں؟ کیسے خود غرض بن جاؤں؟ کیسے خود غرض بن جاؤں؟ اس کے لہجے میں درد چیخ چیخ کر اس کی بے بسی بیان کر رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے لیے روح سوز تھے، مگر وہ زر کو اس خوشی سے محروم کیسے رکھتی، کیسے اپنی محبت کے لیے اس کی نسل کی قربانی دے دیتی؟ کیا تایا جان کا حق نہیں آپ کے بچوں سے کھیلنے کا، انہیں پیار کرنے کا؟ کیا تائی جان کی خواہش نہیں؟ اور آپ اپنا بتائیں، کیا آپ کو اولاد نہیں چاہیے؟ ہے حق ڈیڈ کو اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلنے کا، پیار کرنے کا۔ مام کی خواہش بھی اہم ہے اور مجھے بھی اولاد چاہیے، مگر تم سے نہیں پیدا کر سکتی میں بچہ۔ کیوں نہیں مان لیتے زر آپ اس حقیقت کو؟ وہ روتے چیخ کر بولی، تمہیں خدا نے بتایا ہے اس بارے میں یا تم ولی اللہ ہو؟ رپورٹس بہاڑ میں گئی رپورٹس۔ تمکن کیوں خود کو پاگل کرنے کے در پہ ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں گی زر اپنی خالی گود کو دیکھتے۔ آپ پلیز میری بات مان جائیں۔ مم مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ آنسو تیزی سے تمکن کی آنکھوں سے بہتے اس کی گود میں گر رہے تھے، جنہیں اس نے جلدی سے صاف کیا۔ تمکن زر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ اسے سمجھ بھی آ رہی تھی کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں سب کو منا لوں گی، آپ دوسری شادی کر لیں۔ مم میں آپ کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی زر، لیکن آپ میرے لیے سب کی خوشیاں ان سے مت چھینیں۔ اس کا دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا یہ الفاظ کہتے، مگر وہ خود غرض نہیں تھی۔ وہ زر کو اس خوشی سے محروم نہیں رہنے دے سکتی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مم میری قسمت میں اولاد لکھی ہی نہیں، ہم عمرہ بھی تو کر کے آئے ہیں۔ تمکن نہیں زر، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دینی ہوتی تو اب تک ہو جاتی۔ وہ مایوسی کی طرف جا رہی تھی، اس کی سوچ منفی ہو رہی تھی۔ تمکن بس، زر کی اب بس ہوئی۔ وہ اونچی آواز میں بولا تو تمکن کے آنسو تھمے اور زبان بھی۔ بس اب تم کوئی فضول بات نہیں کرو گی، سمجھی؟ تمکن مایوسی کفر ہے، مجھے میرے رب پر پورا یقین ہے۔ وہ رب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں رستہ دے سکتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ تمکن وہ رب معجزات کرنے پر قادر ہے۔ اسی رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ تم اپنا ایمان کامل رکھو، دعا کرو، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب تم شکرانے کے نوافل ادا کرو گی، بس ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اتنا کہ پانی رستہ دے دے، مچھلی اگل دے اور آگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ تم دیکھنا انشاءاللہ ہماری بھی اولاد ہوگی اور تمہاری کوکھ سے ہی ہوگی۔ مجھے میرے رب پر یقین ہے، جس کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ آج کے بعد میں تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں، اور یہ سوچنا بھی مت کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ اگر خدا نے اولاد دینی ہے تو تمہیں سے ہوگی۔ تمکن کے زر کی محبت پر الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ خوش قسمت تھی، کوئی نیکی کی تھی جس کا صلہ اسے زر کی صورت میں ملا تھا۔ تمکن قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ زر اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے بولا تو تمکن
نے توبہ کی فوراً، رویا مت کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ زر نے اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چومتے ساتھ لگاتے کہا۔ تمکے نے ہولے سے سر ہلایا، جس پر زر نے اس کے بالوں پر لب رکھتے اسے خود میں بینچ لیا۔ اس کی پاگل سی جان خود کو نہ جانے کب سے روتے ہلکان کر رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی۔ زر جانتا تھا اپنی کمی اسے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کاش وہ اپنی دولت سے اولاد خرید سکتا تو ایک پل نہ لگاتا، ایک آنسو نہ بہنے دیتا تمکن کا، مگر یہ اس کے اختیار میں نہ تھا۔ انشا ابشا پر کمبل درست کرتے اسے پیار کرتی آہستگی سے اٹھی۔ تینوں ایک ہی روم میں سوتے تھے۔ کچھ دنوں سے ابشا کو پیار کرتے انشا بلاج اور اریان کے پاس آئی۔ اریان گیم کھیلتے کھیلتے سویا تھا۔ انشا نے آہستگی سے اس کے پاس پڑا ٹیبلٹ اٹھایا اور بند کرتے ایک طرف رکھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کمبل ٹھیک کیا اور پھر بلاج کی سائیڈ پر تکیہ رکھا۔ وہ دونوں بھائی ایک ساتھ سو رہے تھے۔ ارہا کسی کیس پر کام کر رہی تھی، اس لیے آج اریان کو بھی انشا نے ہی سلایا تھا۔ بلاج کو پیار کرتے وہ اس کے ٹوائز اٹھاتے سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ انہوں نے کھیلتے سارا کمرہ بکھیر رکھا تھا۔ ابشا کی اسٹڈی ٹیبل پر اس کی کتابیں بکھری تھیں جو اس نے ہوم ورک کیا تھا۔ انشا نے بکس اٹھاتے اس کا بیگ تیار کیا، صبح کے لیے اس کی ڈائری چیک کی، اس کا صبح اسکول کا یونیفارم چیک کیا اور پھر تیز روشنی آف کرتے مدھم روشنی آن کرتے انشا نے ان کے روم میں پانی چیک کیا۔ جگ کی جگہ چھوٹی پانی کی بوتلیں ان کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوتی تھیں۔ ویسے تو ابشا کا روم الگ تھا جو برہان نے تیار کروایا تھا، مگر انشا نے ابھی اسے اکیلے رہنے سے منع کر دیا تھا۔ چھوٹے بچے تھے، اکیلے کہیں ڈر نہ جائیں، اس لیے تینوں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہیں۔ ایسے وہ مل کر کھیل بھی لیتے اور رات کو انشا اور ارہا کو فکر نہ ہوتی کہ اکیلے روم میں ڈر نہ جائیں، اس لیے ابشا اور بلاج اریان کے روم میں اس کے ساتھ رہتے تھے، جو برہان انشا کے کمرے سے ایک روم چھوڑ کے تھا، مگر افنان ارہا کے ساتھ والا کمرہ تھا۔ مگر برہان نے ان کے کمرے میں کیمرہ لگوا رکھا تھا جس کا کنیکشن ان کے کمرے میں لگی فل اسکرین LED سے تھا، جس سے اس کی ہر وقت نظر ہوتی بچوں پر۔ انشا آہستگی سے دروازہ بند کرتے نکلی، اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو برہان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ رشین میں بات کر رہا تھا، وہ سمجھ گئی وہ کسی میٹنگ میں تھا۔ انشا بنا کچھ کہے ڈریسنگ روم سے کپڑے لیتی چینج کرنے چلی گئی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ ارہا کو ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے کام کرتے اس کی گردن درد کرنے لگی تھی۔ وہ گردن کو دائیں سے بائیں ہلاتے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ تبھی اس کے کندھوں پر افنان نے ہاتھ رکھتے دبانے لگا۔ افی کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں، شش، خاموش بیٹھو۔ افنان کے کہنے پر ارہا نے اپنے ہاتھ ہٹائے، جبکہ افنان اس کے کندھوں کو دباتے گردن کو مساج کرنے لگا۔ ارہا کو سکون ملنے لگا۔ اب کیسا لگ رہا؟ بہت اچھا، وہ بند آنکھوں سے بولی تو افنان نے جھکتے اس کی گردن پر لب رکھتے بوسہ دیا۔ ارہا مسکرائی، ساتھ ہی اس کے میسی سے جوڑے میں بندھے بالوں کو کھولتے اس کے سر کو بھی اپنے ہاتھوں کی پوروں سے دبانے لگا۔ افی بس کریں، افی بس کریں ابھی۔ ارہا نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ تم 5 منٹ خاموش نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ مصنوعی خفگی دکھاتے بولا تو ارہا نے ہنستے اوکے کہتے وہ لبوں پر انگلی رکھ کے اچھے بچوں کی طرح خاموش ہو گئی۔ ارہا آنکھیں موندے تھی جب افنان نے اس کے سامنے کھلا لیپ ٹاپ آف کرتے فائل بند کی اور جھکتے اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ ارہا خود بھی بہت تھک گئی تھی، اب آرام کرنا چاہتی تھی۔ افی
کی باہوں میں، وہ اس کی گردن میں بازو مائل کرتے چہرہ اس کے سینے پر رکھ گئی۔ افنان نے بیڈ پر گھٹنا رکھتے جھکتے ارحا کا سر آہستگی سے تکیے پر رکھتے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور پھر اس کے گال کو چھوتے سیدھا ہوا، مگر ارحا اس کی گردن میں باہوں کا ہار بناتے اسے اپنی طرف کھینچ گئی۔ وہ اس کے قریب جھک گیا، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ ارحا نے تکیے سے سر اٹھاتے اس کے لبوں پر لب رکھتے اسے تھینکس کہا، اپنے لبوں پر اس کے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے۔ افنان نے آئی برو اچکائی، داد دینے والے انداز میں۔ وہ اسے خود اس کے جذبات بے لگام کر گئی تھی، اب رہائی ناممکن تھی۔ ارحا پیچھے ہوتی، مگر اس سے پہلے افنان اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں کو دوبارہ اپنے لبوں سے جوڑتے انہیں سخت قید میں لے گیا۔ ان کا جام پیتے ارحا کی سانسیں تنگ کر گیا۔ افی پیچھے ہوں۔ اس کا دل سینے میں تیزی سے پھڑ پڑایا تو وہ بکھرتے الفاظ میں افنان کے سینے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ قائم کرتی بولی۔ ارحا کا سانس رکا اس کی شدت پر، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر بڑی ہو گئیں۔ میرے جذبات کو بے لگام کرتے پیچھے ہونے کی بات کر رہی ہو بیگم، اب ایسا ممکن نہیں۔ میرے جذبات کو بے لگام کرتے پیچھے ہونے کی بات کر رہی ہو بیگم، اب ایسا ممکن نہیں۔ زیادہ پھیلے مت، وہ تو شکریہ کس تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اوہ ریئلی، جی تو پھر میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ بانی ہیجی سے بولا۔ کب، کس چیز کا؟ صبح بتاؤں گا، کہتے بنا اسے کچھ کہے کا موقع دیے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا، مگر اس بار اس کی شدت میں ارحا بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنی سانسیں ارحا کے سینے میں انہیل کرتے اس کے شرٹ کے اندر پہنے انر میں ہاتھ لے جاتے اس کی دھڑکنوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے اسے تڑپا گیا۔ ارحا نے اس کے ہاتھ کو مزید کوئی گستاخی سر انجام دینے سے روکا، مگر وہ کہاں اب اسے رہائی دینے والا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کے مضبوط شکنجے میں جکڑتے تکیے پر پن کرتے اس کے لبوں سے ہوتے گردن کو چومتے اس کی گردن پر بائٹ کیا تو ارحا مچلتے سسکی۔ اس کے لبوں اور ہاتھ کے بے باک لمس پر اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، جبکہ افنان کا ہاتھ بے لگام ہوتے اس کی دھڑکنوں سے کھیلتے۔ ارحا کا چہرہ شرم سے غمداری ہوا۔ افنان نے اٹھتے شرٹ کے بٹن کھولتے اسے اتارتے اچھالتے جھکا۔ افی میں بہت تھک گئی ہوں، ارحا خشک ہوتے لبوں کو زبان سے تر کرتے مدھم سا بولی۔ اس کے ارادے جانتی ارحا کی پلکیں جھکیں، تمہاری تھکن کو ہی خود میں سمیٹنے لگا ہوں۔ افنان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے کہا۔ اس کے ہاتھ ارحا کی شرٹ کے بٹنوں سے الجھے۔ ارحا کا سانس بھاری ہونے لگا، جبکہ افنان اس کے لبوں سے اس کی گردن کو اپنے بھیگے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کے لب ارحا کی دھڑکنوں پر محو رقص تھے، اس کے لبوں کی بے باکیاں اسے مزاحمت پر مجبور کر رہی تھیں۔ افنان سائیڈ لیمپ آف کرتے اس کی شرٹ ریموو کرتے انر کے اسٹریپ کو اس کے کندھے سے اتارتے اس پر سائے کی مانند جھکتے اس کے بدن کے ہر حصے کو بے باکی سے چھوتے بدن کی نازکی کو ٹریس کرتے اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے تڑپا رہا تھا۔ ارحا بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ وہ اس کی گستاخیوں پر سسکتے اپنے لب بے دردی سے دانتوں تلے چباتے خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔
افنان نے چہرہ اٹھاتے اس کے لبوں کو چھوتے اسے ریلیکس کرتے اس کی روح میں اترا تو ارحا نے اس کے کندھوں میں شدت سے نہن گاڑے۔ جسم کا سارا خون ارحا کے چہرے پر سمٹ آیا۔ افنان اس کے لبوں کو گرفت میں لیتے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا جبکہ ارحا کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ وہ اس کی شدتوں پر بے حال ہوتے اسی کے وجود میں سمٹ رہی تھی۔ افنان کے لب اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھوتے اس کی گردن سے ہوتے اس کی دھڑکنوں میں برپا شور اس کی رعنائیوں میں گم ہونے لگا۔ رات دھیرے دھیرے ہاتھ سے ریت کی مانند سرکتی گئی۔ اس کی رات بھر شدتیں سہتے ارحا کی آنکھ افنان کی پرتپش نظروں کے ارتکاز پر کھلی تو افنان کہنی کے سہارے کروٹ کے بل لیٹے ہتھیلی پر سر رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارحا مسکرائی اسے دیکھتے۔ گڈ مارننگ، افنان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا۔ صبح بخیر، ارحا ٹھٹکی۔ افنان مکمل تیار تھا آفس جانے کے لیے۔ اس نے گردن موڑتے گھڑی کو دیکھا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ آرام سے، افنان نے اسے روکا۔ ابھی آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ آج اس کی میٹنگ تھی 9:30 بجے اور 9 بجے اسے ہر حال میں پہنچنا تھا اور ابھی 8:30 ہو چکے تھے۔ ٹیک اٹ ایزی، بہت وقت ہے ابھی۔ ارحا اس کی بات پر نفی کرتی اٹھی۔ تم جاؤ فریش ہو، میں تمہارا یونیفارم دیتا ہوں۔ ارحا فریش ہوتے آئی تو کمرے میں ناشتہ ٹیبل پر لگ چکا تھا۔ ارحا ناشتہ کرو۔ نہیں افنان، میں لیٹ ہو چکی ہوں اور لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بوٹ کے تسمے لگاتے مسرور سی بولی۔ بالکل بھی نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں جانے کی اجازت دوں گا۔ بیٹھو یہاں۔ اف، کھاؤ، بس کھاؤ۔ افنان نے ٹوسٹ پر جام لگاتے اس کے منہ کے قریب کیا۔ ارحا نے بائٹ لیا۔ افنان نے دوسرے ہاتھ سے جوس ڈالا۔ آپ مجھے اٹھا دیتے تو ابھی اتنی جلد بازی نہ ہوتی۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ تم اتنی کیوٹ لگ رہی تھی، سوتے میرا دل نہیں کیا۔ ویسے بھی رات تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی تھی ٹھیک سے۔ وہ اسے دیکھتے ذومعنی سے بولا تو ارحا کا حرکت کرتا منہ رکا۔ نوالا چباتے رنگ تیزی سے بدلا۔ اس نے جوس اٹھاتے منہ سے لگایا جبکہ اس کے سٹپٹانے پر افنان نے مسکان دبائی۔ چند نوالے لیتے ارحا نے بس کیا۔ آریان کہاں ہے؟ وہ نیچے ہے، اسے میں ناشتہ کروا چکا ہوں، تم اس کی فکر نہیں کرو۔ آپ اسے ماما لوگوں کی طرف چھوڑ دیجیے گا، میں اسے آتے لے لوں گی۔ اوکے۔ افنان نے سر ہلایا۔ انشا بلاج کو ہاسپٹل ساتھ لے کر جاتی تھی جبکہ ابشا اسکول جانے لگی تھی۔ وہ اور اشر ایک ہی اسکول میں جا رہے تھے۔ ابشا کو صبح برہان اسکول چھوڑ کے جاتا اور واپسی پر خود لینے جاتا، چاہے جتنی بھی ضروری میٹنگ ہی کیوں نہ ہوتی۔ اس کی پرنسس سے زیادہ اہم کچھ نہ تھا جبکہ اس کی غیر موجودگی میں یہ ذمہ داری افنان کی تھی۔ وہ اکثر اسے اسکول کے ساتھ آفس ساتھ لے جاتا۔ وہ باپ کے پاس ماں سے زیادہ خوش ہوتی تھی۔ وہاں سارے آفس میں وہ تتلی کی مانند منڈلاتی، سب کا پیار اور لاڈ حق سے وصولتی، مگر اسے چھونے، پیار کرنے اور اٹھانے کی اجازت کسی کو نہ تھی سوائے لیڈی ورکر کے جو برہان کی کہنے کو سیکرٹری تھی۔ مگر آفس کے باہر تک وہ اس کے فون کالز اور میٹنگ کا شیڈول دیکھتی تھی۔ یہاں ابشا کو جب وہ آفس میں ہوتی تو اسے اسپیشلی رکھا ہی اسی لیے گیا تھا۔ وہ برہان کی ایک وفادار امپلائی کی بیٹی تھی اس لیے وہ ابشا کے قریب جاتی تھی، ورنہ برہان کی پرنسس کو ہاتھ لگانے کی اجازت کسی کو نہ دی تھی اس نے۔ ابشا کا فیورٹ کام آفس میں اپنے چچا سے اپنے لاڈ اٹھوانا ہوتا جو وہ دل و جان سے اٹھاتا۔
جو وہ دل و جان سے اٹھاتا۔ اریان کو ارحا اکثر اپنے ساتھ لے جاتی یا ماما کے پاس چھوڑ جاتی۔ وہ بھی دن کو اکیلی ہوتی تھی اور ارحا کو بھی میٹنگز یا پھر کہیں کسی کام سے جانا ہوتا تو وہ اریان کو پولیس اسٹیشن میں نہیں اکیلے چھوڑ سکتی تھی۔ حالانکہ افنان نے وہاں اسے ایک ہیلپر رکھ کے دی تھی جو سارا دن اس کے ساتھ ہوتی، مگر ارحا پھر بھی اپنے بچے کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارحا کیپ اور فون فائل اٹھاتے نیچے آئی جہاں اریان کھیل رہا تھا۔ اسے پیار کرتے وہ چلی گئی۔ افنان بھی اریان کو اٹھاتے اس کے پیچھے نکلا تھا۔ اس کی بھی 11 بجے میٹنگ تھی۔ رملہ کی نظریں سامنے گلاب کے پودے پر جمی تھیں۔ ٹہنی پر گلاب تھا جو آدھا مرجھا چکا تھا۔ اس کی نظریں تو گلاب پر تھیں مگر دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اسے اب راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک عرصہ سے وہ جب بھی سوتی ذیشان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کیا قصور تھا میرا تم سے محبت کرنا؟ اس کی خواب میں سوال کرتی آنکھیں۔ رمیشا کا سکون اس کے خواب میں سوال کرتی آنکھیں۔ رملہ کا سکون چھن چکا تھا۔ اب اس پر ڈپریشن کی میڈیسن بھی اثر چھوڑ چکی تھی۔ وہ اپنی اکڑ تکبر میں خود کو تنہا کر چکی تھی۔ شاید یہی اس کی سزا تھی۔ ابھی اسے نیچے سے سب کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں مگر کیسے جاتی وہ سب کے بیچ جب خود کو ہر قدم پر انہیں خود سے دور کرتی آئی تھی۔ اپنی بہن کے نکاح میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ رمیشا اسے خود لینے آئی تھی مگر اس نے انکار کر دیا کہ اسے نہیں آنا۔ وہ دونوں آئے ہوئے تھے اسی لیے حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ گال سے رملہ کی سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی۔ اس نے ہر کوشش کر لی تھی مگر وہ اسے شہادات کی زندگی سے نکال نہ پائی۔ وہ کتنے خوش تھے ایک ساتھ اور وہ تنہا رہ گئی۔ کیا کھویا کیا پایا؟ اسے تو اس حویلی پر حکومت کرنی تھی، اپنا راج چلانا تھا، ہر چیز اپنی مٹھی میں کرنی تھی، کسی کو وہ خاطر میں نہ لاتی اور آج وہ خود اکیلی رہ گئی۔ کون سی اکڑ کون سا تکبر؟ رملہ کی سماعت میں نمش کی جگہ ذیشان کی آواز گونجنے لگی۔ میں مر جاؤں گا رملہ تمہارے بنا۔ تو مر جاؤ۔ اس کی سفاکی بے رحمی بھرے الفاظ۔ مر گیا وہ سومی کے الفاظ سچ کہا تھا اس نے۔ وہ مر جائے گا اس کے بنا اور وہ واقعی مر گیا۔ وہ ڈر کے اٹھی، کانوں پر ہاتھ رکھے۔ ایک دن آئے گا تم پچھتاوے میں گھر جاؤ گی، تم بھی میری طرح تڑپو گی رملہ، تم بھی میری طرح رو گی۔ اس کی سماعت میں سومی کی آواز گونج رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ آئینے میں سے خود پر پڑی تو وہ چیخی، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، نہیں مارا تمہیں، تم خود مر گئے۔ میں نے نہیں کہا تھا تم مجھ سے محبت کرو، میں نہیں گئی تھی تمہارے پاس، تم آئے تھے میرے پاس، تم فدا ہوئے تھے میرے حسن پر، میں نہیں۔ اس نے کہتے واس اٹھاتے آئینے پر دے مارا۔ گرج دار آواز کے ساتھ مرر کے ٹکڑے زمین پر بکھرے تھے۔ اللہ خیر! نسا بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیسی آواز تھی؟ یہ کیا ہوا؟ یاشا کا رنگ اڑا۔ کچھ نہیں بچے، شاید کچھ گر کر ٹوٹا ہے۔ وہ اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، اچانک آواز پر ڈر گئی۔ نسا نے اسے ریلیکس کیا۔ ہادیہ قائلہ دونوں اوپر بھاگیں۔ میں دیکھتی ہوں، تم بیٹھو۔ یاشا کو اٹھنے بیٹھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 3 دن بعد کا وقت دے دیا تھا۔ وہ کشن کے سہارے پاؤں صوفے پر رکھے بیٹھی تھی۔ وہ فکر مندی سے اوپر دیکھ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو رملہ بچے، یہ کیا ہوا تمہیں، تم ٹھیک ہو؟ ہادیہ نے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتے پوچھا۔ قائلہ اور وہ دونوں پاؤں بچاتے اس تک پہنچی۔ تم ٹھیک ہو؟ قائلہ نے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کیا جبکہ وہ قائلہ کی بازوؤں میں جھول گئی۔ رملہ کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ ہادیہ قائلہ نے اسے تھامتے سنبھالا اور بیڈ پر ڈالا۔ اللہ خیر کیا ہوا؟ نسا بھی آ گئی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی، رملہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ قائلہ پانی لیتے اس کے منہ پر چھینٹے مار رہی تھی جبکہ ہادیہ اس کی ہتھیلی کو مسل رہی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کرو، بلکہ اکرما کہاں ہے؟ ہادیہ اکرما کو بلاؤ۔ جی۔ ہادیہ نیچے بھاگی۔ چچی جان کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ نمش جو کچھ دیر پہلے نہانے گئی تھی وہ باہر نکلی تو شور کی آواز سنتے باہر نکلی مگر رملہ کے کمرے سے آواز آ رہی تھی۔ وہ ابھی
دروازے پر تھی تبھی ہادیہ باہر نکلی تھی۔ ہیزل بھی ننگے پاؤں کمرے سے بھاگی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی شور پر، اس کی نیند ٹوٹی۔ ابھی دونوں فکر مندی سے ہادیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ رملہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اکرمہ کہاں ہے رمیشا؟ وہ تو باہر نکلے ہیں شاید۔ اسے کہا کرو کہو حویلی آئے۔ جی۔ رمیشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے فون کیا۔ کیا ہوا؟ رمیشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے فون کیا۔ کیا ہوا؟ یاشا سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے کھڑی تفکر سے پوچھ رہی تھی۔ سبھی چونکے، اس کی حالت نہیں تھی ٹینشن لینے والی۔ کچھ نہیں رملہ، آپی کا پاؤں سلپ ہو گیا ہے۔ اسے لگی تو نہیں؟ اکرمہ کو کال اور وہ ٹھیک ہے نا؟ زیادہ لگی تو نہیں؟ نہیں اللہ کا شکر ہے۔ میں نے نہیں مارا تمہیں، تم خود مر گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرو؟ کیوں آتے ہو میرے سپنوں میں؟ کیوں مجھے جینے نہیں دے رہے؟ چلے جاؤ۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ رمیشا کے کال کرتے ہی اکرمہ حویلی آ گیا تھا۔ سبھی رملہ کے ارد گرد موجود تھے۔ نزہت روتے بیٹی کے ہاتھ کو مساج کر رہی تھی، جبکہ رمیشا بھی بہن کے پاؤں مسل رہی تھی۔ اکرمہ نے اسے انجیکشن دیا۔ وہ کسی سٹریس میں تھی، کسی بات کا صدمہ لے رہی تھی، تبھی وہ بے ہوشی میں کچھ بڑبڑانے لگی تھی۔ سبھی چونکے۔ رملہ ہوش میں آؤ بچے۔ وہ بکھرے الفاظ میں اتنا بھی آہستہ نہیں بول رہی تھی کہ کسی کو سمجھ نہ آتی۔ اس کے بکھرے الفاظ پر وہاں موجود ہر شخص ساکت تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ کون مرا تھا؟ کس کے بارے میں وہ بول رہی تھی؟ سبھی کے لیے سوالیہ نشان تھا، مگر اتنا صاف ہو چکا تھا وہ کسی لڑکے کی بات کر رہی تھی۔ مگر رملہ یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے مرا تھا؟ سبھی اس کے کیے انکشاف پر ساکت تھے کہ کیا رملہ کی وجہ سے کوئی مرا تھا؟ یہ سوال انہیں ٹرانس کی کیفیت میں کھینچ لے گیا۔ جاری ہے۔